अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। दमे वापसी है, चिरागे सहरी है और अब तो चिरागों का तेल भी खुश्क हो चुका है। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत हर तरह से पूरे घेरे में आ गई है, जिससे बच निकलना अब ज़रा मुश्किल ही दिखाई देता है। इस हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनका ताल्लुक मौशी, सियासी और अदालती महाज से है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौजूदा बेजान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बस सिर्फ दिन और वक्त वो बराबर आने की देर है। अच्छा, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मैं यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिए गए सियासी पैगाम का जिक्र कर रही थी, जो मेरा कल का व्लॉग था पिछला, जिसमें अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक पर जोर दिया गया था। तो इस रिपोर्ट को आए अभी आप देखें कि 3 दिन नहीं गुजरे कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इमरान खान से मुलाकातों का जो केस है वो फिक्स कर दिया है, जबकि ईमान मजारी का केस भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि दोनों फोरम्स ने बेक वक्त टेकअप कर लिया है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान हैं कि किसी अटे पेड़े में नहीं आ रहे। अब उन्होंने बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और इस्लामाबाद मार्च की उनकी तरफ से धमकी भी दे दी गई है, जबकि हुकूमत वो इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए अपनी लास्ट डिच एफर्ट्स करने में मसरूफ़ है। लेकिन जनाब, हालात हैं कि वो दिन ब दिन हाथ से निकल रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है और मुख्तलिफ महाजों पर होने वाली पेशरफ्त का आपस में और हुकूमत के मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है, तो आज के व्लॉग में मैं इस पावर प्ले को डिकोड करने की कोशिश करूंगी और एक बड़ी तस्वीर वो आपके सामने रखूंगी। तो आगाज़ हुकूमत के मौशी डाउनफॉल से ही करते हैं, जैसा कि तवक्को की जा रही थी। तो उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात आपने देखा कि बिलाखिर हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में डीजल की कीमत तकरीबन 31 रुपये और पेट्रोल की कीमत 5.5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई है। और जनाब, महंगाई का एक नया तूफान वो दस्तक दे रहा है। यही वजह है कि इस बार न सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस मुकर्रर करने का जो तरीक़ेकार था ना, वो ही बदल दिया है। अच्छा, पहले इस हवाले से माजी में कीमतों का तयन वो 1 हफ्ते की मुद्दत के लिए होता था, यानी कि हर जुमे को नई कीमतों का ऐलान होता था, मगर गुज़िश्ता रात हुकूमत ने 3 दिन के लिए कीमतों का तयन किया है और इसके बाद फिर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। लेकिन जनाब, नोट करने वाली बात यह है कि इतना अहम पॉलिसी ऐलान वो वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात ने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज के ज़रिए किया। अब जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत ये मीडिया से भाग रही है, जो उमूमन ऐसे दौर में होता है जब हुकूमत अपना एतमाद खो देती है। लिहाजा सबसे पहले ये अहम मौशी फ़ैसला करते हुए हुकूमत के मोराल और माइंड सेट का जायज़ा लेते हैं ना, जिससे हुकूमत की मजमूई सेहत का अंदाज़ा होगा कि ये बीमार ये किस स्टेज पे पहुंच चुका है। तो मोराल का आलम यह है कि हुकूमत को खित्ते में एक बार फिर लंबी जंग होती हुई नजर आ रही है, जिसके पेश नज़र वज़ीर पेट्रोलियम के मुताबिक आलमी मंडी में डीजल की कीमत $140 फ़ी बैरल हो चुकी है और इसके मजीद ऊपर जाने का इम्कान है। तो इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर काबिना ने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसिंग के तरीक़ेकार को डी रेगुलेट करने का ऐलान किया है। तो अब रोज़ाना की बुनियादों पर कीमतों का तयन होगा, जिसका इख्तियार हुकूमत से लेकर ओगरा के हवाले कर दिया गया है। वैसे इस फैसले से वाज़ेह होता है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी वो कबूल करने से कतरा रही है और उसे रेगुलेटर के कंधे पर रख कर चला रही है, इसीलिए ताकि अवामी तनकीद की सूरत में ये फनकारी कर सकें कि इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। हालांकि सभी को अच्छी तरह पता है कि ओगरा कितना आज़ाद है। लिहाजा हकीकत के आईने में देखा जाए ना, तो ये कान को सर के पीछे से घुमाकर पकड़ने की कोशिश ही है। अच्छा, इस हकीकत का फिर वज़ीर मौसूफ ने खुद भी इकरार किया है। कहने लगे कि इस नए निज़ाम के बाइस बाज़ औक़ात अवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ सकता है, लेकिन इससे अवाम को कीमतों में रद्दोबदल की वजूहात समझने में आसानी होगी। यानी कि हुकूमत इस इल्ज़ाम से अपनी जान छुड़ाना चाहती है। तो ये है असल मकसद, वरना अगर इस्लाहात लाना इनका टारगेट होता ना, तो देखें गुज़िश्ता 2 साल में पीस टाइम के दौरान ये काम कर लेते ना, और आज जंगी हालात में इन रिफॉर्म्स को मुतारिफ कराने की ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा, अब ज़रा आते हैं माइंडसेट की तरफ। तो इस हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था कि अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेपनाह तहम्मुल के साथ ये तकलीफ़ झेलने की कोशिश की। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इधर अवाम मौशी बोझ तले बुरी तरह से दबी हुई है। बिजली के इजाफी बिल्स और तनख्वाह वक्त पे ना मिलने जैसी वजूहात की बिना पर ख़ुदकुशियों के वाक़यात यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं ना, और ये वज़ीर मौसूफ के फरमा रहे हैं कि अभी अवाम ने सिर्फ कोशिश की है। वैसे क्या ख्याल है कि
اس سے بڑھ کر بھی سیاسی اممیچورٹی اور بے حسی کا کوئی لیول ہو سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف ان کی اپنی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ اب بھی یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے مقامی طور پہ تیل اور گیس کی دریافت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور ٹرکش پیٹرولیم سمندر کے اندر تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اکتوبر میں اپنا جہاز لا رہی ہے۔ اب ٹرکش جہاز آئے گا یا نہیں آئے گا اور اکتوبر تک یہ حکومت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ آخری کوششیں ہیں جن کا ذکر میں اپنے ایک گزشتہ ولاگ میں کر چکی ہوں، جب حال ہی میں وزیر اعظم نے یاد ہے ترکیہ کا دورہ کیا تھا، جس کا فالو اپ پھر فیلڈ مارشل نے کیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ وفاقی وزراء نے آخر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ پری ریکارڈڈ میسج ہی کیوں چلایا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایکسپورٹرز، آئل ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنی سے لے کے پیٹرول پمپ مالکان تک دیکھیں نا کہ ایک پوری سپلائی چین ہے جس کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایندھن کی اس پوری سپلائی چین کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا اور جس کا پھر ثبوت بھی ہمارے سامنے آ گیا جب آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے اس پرائس ڈی ریگولیشن پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ مسائل کا بوجھ پیٹرول پمپ مالکان پر ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس پالیسی کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمارے سامنے گندم کی مثال ہے کہ کیسے اس نالائق حکومت نے آتے ہی بغیر سوچے سمجھے ایک آرڈر سے گندم کی پرائس کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دیکھیں نا کہ ایک سال میں ہی گندم کی فصل کا بیڑا غرق ہو گیا، کسان کا برا حال ہو گیا اور کنزیومر کو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں پھر خمیازہ بھگتنا پڑا، جس کے بعد پھر حکومت کو یو ٹرن لینا پڑا، مگر اس یو ٹرن نے جناب رہی صحیح کسر بھی پوری کر کے رکھ دی اور آج آٹے کی قیمتیں آپ دیکھ لیں وہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ اب کیا پیٹرول کے ساتھ بھی ایسا ہی تجربہ کیا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ڈی ریگولیشن کی پالیسی یہ اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاں حکومت خود کاروبار میں ملوث ہو اور حکومت کے بڑے بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہوں تو پھر چاندی وہ تو پھر ذخیرہ اندوزوں کی ہی ہوتی ہے نا، جو گندم کے کیس میں ہمیں نظر آیا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی، جنہوں نے عوام کو اس حالت میں پہنچا کر بھی نا دم نہیں لیا اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اب گزشتہ روز انہوں نے چین کے سفیر کے ساتھ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے ایک کانفرنس میں شرکت کی، جہاں بتایا گیا کہ سی پیک فیز 2 کے سلسلے میں چین کے ساتھ $44 کروڑ کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ ایم او یو یہ کب نافذ العمل ہوں گے تو اس بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، البتہ وزیر اعظم وہی پرانا جملہ دہراتے پائے گئے کہ ایران امریکہ مفاہمتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اب یہ جملہ وہ اتنی بار بول چکے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص اسے دہرانا شروع کرے نا تو شاید زبان تالو سے نہ لگے، لیکن بھائی وزیر اعظم کی چاشنی میں بال کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ دکھانے کو کارکردگی جو 0/0 ہے، مگر حقیقت کو زیادہ دیر تک چھپایا بھی تو نہیں جا سکتا نا، اور یہی وجہ ہے کہ چین کی سرمایہ کاری رک گئی ہے اور چین کی جانب سے مسلسل اپنے شہریوں کے تحفظ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وزیر اعظم کانفرنس میں شریک جو چینی ڈیلیگیٹس تھے ان کو فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرواتے رہے۔ ظاہر ہے نا کہ بدامنی اور سرمایہ کاری یہ ایک دوسرے کی ضد سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے موجودہ حکومت کے ہاتھوں میں ملکی معیشت کا، جس میں دور دور تک فی الحال تو بھئی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس معاشی ماڈل میں بنیادی سٹرکچرل خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بولڈ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس کی کہا یہ جاتا ہے کہ ایک غیر مقبول اور غیر نمائندہ حکومت سے تو توقع کی ہی نہیں جا سکتی ہے، جو ہر وقت اپنے سروائیول میں ہی لگی رہتی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور ذرا سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں حکومت کے سابق اتحادی مولانا فضل الرحمان اور موجودہ اتحادی جو ہیں بلاول بھٹو، وہ مسلسل وفاقی حکومت کے مستقبل پہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا گیم کر رہے ہیں؟ تو باری باری دونوں کی سرگرمیوں پہ ذرا آئیے بات کرتے ہیں۔ تو پہلے بلاول بھٹو کا ذکر، جو اس وقت کشمیر میں ہیں، جہاں وہ آزادانہ سیاسی مہم چلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اور مظفر آباد میں بیٹھ کر بھی ان کا زیادہ تر انحصار وہ پریس کانفرنسز اور انڈور میٹنگز پر ہے۔ ظاہر ہے
حالات ہی اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی بھی جماعت آزادانہ طریقے سے وہاں پہ جلسے جلوس منعقد کر سکے۔ لہٰذا اس صورتحال میں بلاول بھٹو نے پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے شروع کر دیے ہیں اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اب وہ ایک طرف کشمیریوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے موجودہ رجیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف کشمیر میں ان کی جماعت کی حکومت وہ عملی طور پہ موجودہ رجیم کے ہر اقدام کو آپ دیکھیں قانونی کور دے رہی ہے۔ اب بلاول بھٹو نے تازہ فرمان یہ جاری کیا ہے کہ ریاست پاکستان اگر آبنائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بند ہے، اسے بھی کھلوائے۔ اب کوئی ان سے ذرا یہ پوچھے نا کہ آپ کس مرض کی دوا ہیں، کیونکہ وہاں حکومت تو آپ کی ہے، لہٰذا آپ آگے بڑھیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کریں نا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے، تو پھر ایسی حکومت وہ آپ نے لی ہی کیوں؟ لیکن پتہ ہے نا کہ ان سوالوں کے جواب پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں دے گی، کیونکہ یہ بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی بھی نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے سیاسی سپن دینے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ یہ حاصل کر سکیں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے ساتھ ہی یہ اس وقت مظفر آباد میں جا کر بیٹھے ہیں، ورنہ نون لیگ کے تو آپ دیکھیں کسی بھی مرکزی رہنما کو ابھی تک کشمیر میں قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی جو الیکشن مہم ہے وہ تو پنجاب میں موجود مہاجرین کی سیٹوں تک ہی محدود ہے۔ لیکن ان چالاکیوں سے شاید بلاول کو کشمیر کی حکومت تو مل جائے لیکن وہاں کا سیاسی مسئلہ وہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ اچھا پھر ذرا ذہنی استعداد دیکھیں کہ ووٹ کس بنیاد پر مانگے جا رہے ہیں وہاں پر، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو نے اپنا ترہ امتیاز یہ بتایا کہ چونکہ میں نے مودی کو گجرات کا کسائی کہا تھا جس پر بھارت نے میرے سر کی قیمت لگائی تھی، لہٰذا اب ہم کشمیریوں کی زمین پر بھارت کے قبضے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ اب اگر اس بول بچن پر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر میں جیت بھی جاتی ہے الیکشن تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا ایک طرف بلاول بھٹو کشمیر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ منجن بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، جن کو بلاول بھٹو نے کشمیر میں اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا میں اپنا کندھا پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جناب ایسے موتی بکھیرے ہیں جنہیں سن کے عقل دنگ رہ جائے۔ گورنر کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان کی نوعیت کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ کے پی حکومت وہ رکاوٹ ہے، لہٰذا یہاں بھی پیپلز پارٹی کا ٹھپا لگا کر کسی سرفراز بگٹی کا بندوبست کیا جائے، اور تھوڑی سی نظر کرم ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ویسا ہی ڈپلیکیٹ یہاں بھی مہیا کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ تو حال ہے ان جمہوروں کا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا اور ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا، تو جب تک یہ لوگ ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے نا، اس وقت تک کوئی آپ دیکھنا کہ بہتری نہیں آ سکتی۔ بہرحال کشمیر کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ ابھی یہ چند دن پہلے آئی پی پی میں شامل ہونے والے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ان کا ایک گارڈ جاں بحق ہوا ہے۔ اب پھر بتائیے نا کہ بھئی اس ماحول میں پھر صاف و شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، تو اس کا پھر کسی کے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہی نہیں ہے، جبکہ انڈیا وہ اس صورتحال کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اچھا اس حوالے سے ایک تازہ خبر یہ ہے کہ انڈیا سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ مونسون کا سیزن ہے اور اس دریا کے کیچمنٹ ایریاز میں بارشوں کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے۔ اچھا لیکن وابڈا کے ڈیٹا میں سامنے آنے والی جو ڈیٹیلز ہیں ان کے مطابق دریائے چناب میں 4 روز کے دوران پانی کی آمد میں تقریباً 22,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب اگر آزاد کشمیر میں سیاسی بحران نہ ہوتا تو ریاست وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیڈرز کو اپنے ہی پاؤں میں شوٹ کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ملک کے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تقریباً تمام جو بارڈر ایریاز ہیں اس میں امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن خیر اب آگے بڑھتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، جن سے حکومت اور مقتدرہ سے قریب سمجھے جانے والے طبقات ان کا حالیہ متنازع بیان واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بظاہر تو مولانا ڈٹ گئے ہیں۔ اب کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس سوال کا جائزہ لینے سے پہلے حالیہ پیش رفت کو دیکھنا وہ ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی مولانا کا بیان آیا نا
تو پریس کانفرنسز اور پھر مذمتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد پھر مولانا غفور حیدری وہ سامنے آئے جنہوں نے حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ہواری اور سیاسی بونے جیسے القابات دیے۔ حافظ طاہر اشرفی اور ان کے ہم خیال مذہبی شخصیات کو زر خرید مولوی کہہ کر پکارا، جس کے بعد پھر گزشتہ روز ان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا کہ اداروں میں جرت ہے تو مولانا کی پوری تقریر نشر کروائیں، پھر کہا کہ ہمت ہے تو مولانا پر ہاتھ ڈالیں، پتہ لگ جائے گا، اور مزید یہ کہ ریاست مولانا کی مقبولیت سے خائف ہے اور اس میں کمی لانا چاہتی ہے، لہٰذا مرکزی قیادت کے حکم پر ہم اسلام آباد جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، یعنی کہ JUIF لانگ مارچ کی صاف دھمکی دے رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا اصل سوال کی طرف کہ کیا واقعی مولانا اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے؟ تو اس حوالے سے میں اپنے ایک حالیہ ولاگ میں یہ رائے دے چکی ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اور نپی تلی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو ہرگز نقصان پہنچانا نہیں ہے، ورنہ اب تک آپ دیکھیں کہ مولانا کے خلاف تو کارروائی ہو چکی ہوتی نا۔ اور پھر یہ پہلی بار بھی تو مولانا کی جانب سے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی مولانا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بالکل ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، اور پھر اکتوبر 2019 میں بھی وہ ایک آزاد مارچ لے کر اسلام آباد آئے، جس کا بظاہر مقصد تو عمران خان کی حکومت سے استعفیٰ لینا تھا، مگر نومبر کے وسط میں مذاکرات کے نتیجے میں پھر انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا، اور یاد ہے کہ اس کے ٹھیک 5 دن کے بعد میاں محمد نواز شریف جیل سے آزاد ہو کر وہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر سپٹمبر 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے مولانا کو ایک نوٹس بھیجا تھا، جس میں انہیں ایک سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اور اس کے ذریعے پھر پارٹی فنڈنگ، بیرون ملک اثاثوں اور ذرائع آمدن کی تفصیلات وہ ان سے پوچھی گئی تھی، جس کے بعد پھر فوراً مولانا فضل الرحمان کا ایک ویڈیو بیان وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے مقتدر حلقوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ، ورنہ جو حشر افغانستان میں امریکہ کا ہوا ہے وہ حشر یہاں تمہارا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کراچی میں PDM کا ایک جلسہ ہوا تھا، جس میں مولانا نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نیب شیب کے نوٹسز کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور اسی دوران پھر JUIF کی جانب سے دھمکی بھی آ گئی تھی کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے یا نیب دفتر بلانے کی کوشش کی تو JUIF کے لاکھوں کارکنان نیب کے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے اور ملک گیر احتجاج وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ ابھی مولانا عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ ہاتھ لگاؤ پھر پتہ چل جائے گا، لیکن نہ اس وقت مولانا پر کسی نے ہاتھ ڈالا اور نہ آج کسی کارروائی کا کوئی امکان ہے۔ کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ عمران خان کے دور میں جن قوتوں کے خلاف مولانا بیان دیتے رہے ہیں، انہی کی آشرواد سے پھر مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ مہنگائی مارچ لے کر اسلام آباد آئے، جس کے کچھ دن بعد پھر رجیم چینج آپریشن وہ تکمیل کو پہنچا اور PDM کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ لہٰذا دیکھیں، اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا جن کے خلاف بول رہے ہیں کیا وہ واقعی ان کے خلاف ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق مولانا آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ JUIF کو جن لوگوں نے سیاسی بونے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہواری کہہ کر پکارا ہے نا، تو انہی میں سے ایک رانا ثناء اللہ نے مولانا کی ایک بات کو انڈورس کر دیا ہے۔ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آبادی کو کہا جائے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی دفاع کے لیے تھوڑی بہت اہلیت پیدا کریں تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا رانا ثناء اللہ کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے جوش خطابت میں بات ہوئی ہے، ورنہ اس کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا تو ہے ہی نہیں۔ اب رانا صاحب کی غلط فہمی ہے یہ یا پھر خوش فہمی ہے تو اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن رانا صاحب کی طرح مولانا کے بھی ایک اور پرانے بھیدی اور سابق تحریکی ساتھی ایمل ولی کا کہنا ہے کہ مولانا کے بیانات پر تنقید کا مقصد اصل ایشو سے توجہ ہٹانا ہے۔ تو اب مولانا کے پیش نظر اصل ایشو وہ ہے کیا، تو اس کا بھی بھید اگلے چند دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں عدلیہ کے محاذ پر ہونے والی پیش رفت کا، جو کہ یورپی یونین کی رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے 2 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک عمران خان سے متعلق ہے، جو کہ بنیادی طور پر عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت دینے والے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے،
جس کے بارے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان اکرم راجہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ عید الاضحیٰ کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، جو کہ پھر ہوا۔ اور گزشتہ ماہ 18 جون کو اس کی ایک سماعت ہوئی تھی جس میں اٹارنی جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹسز ایشو ہوئے تھے، اور اب اس کیس کو 20 جولائی کو فکس کر دیا گیا ہے اور اس کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کریں گے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے دیگر 2 اہم کیسز بھی وہ جسٹس مظہر کے بینچ میں ہی لگائے گئے ہیں، جنہیں مستقبل کا چیف جسٹس بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک نیب کیس میں ضمانت اور دوسرا عظمیٰ خان کی جانب سے میڈیکل گراؤنڈز پر ان کے فوری علاج کی اپیل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جیل انتظامیہ وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے، چونکہ گزشتہ کوئی 7-8 ماہ سے تو خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر مسلسل پابندی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی یونین کی رپورٹ میں دیے گئے جس پیغام کی بات ہو رہی تھی اس کا فوری اثر تو ہوا ہے۔ اب اس پوری رپورٹ میں عدلیہ کے حوالے سے دی گئی آبزرویشن کو غلط ثابت کرنے کے لیے عدالت کتنا آگے جا سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس امتحان سے پھر کیسے گزرتی ہے۔ لیکن بات چونکہ یورپ کی ہو رہی ہے تو برطانیہ نے بھی پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور گرومنگ گینگ کے سرغنہ شبیر احمد کی ملک بدری کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اب برطانیہ سنگین جرائم کے مرتکب اس شخص کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر ایویٹ کوپر نے اشارہ دیا ہے کہ اگر شبیر احمد کو واپس نہ کیا گیا تو پاکستان پر ویزا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ شبیر احمد کا معاملہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن جناب، یہ کیسا اندرونی معاملہ ہے کہ برطانوی وزیر کھل کے ہمیں دھمکی لگا رہا ہے، جبکہ یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ پاکستان نے شبیر احمد کو لینے کے بدلے برطانیہ میں مقیم کچھ مزید پاکستانیوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا جو یہاں ریاست کو مطلوب ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ برطانیہ نے اس حوالے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید پیش رفت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ موجودہ حکومت کے سامنے بیک وقت کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جن میں ہونے والی پیش رفت کا براہ راست تعلق اس حکومت کے ظاہر ہے کہ مستقبل سے جڑا ہے، جو فی الحال مخدوش نظر آتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔